अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आला अदलिया के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से अब मामलात बयानबाजी तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम हुकूमत वक्त किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का दिफा कर रही है और 2 जजेस ने आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट क्या पैगाम दिया और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से हुकूमत का साथ दिया। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर भी दें कि इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। हुकूमत वक्त के पेपर्स क्या कहते हैं और इस वक्त सहाफ़ी क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, आज अदालत के अंदर पैमरा के नोटिफिकेशन के हवाले से इंतहाई अहम समाअत हुई है और जिन्होंने अदालती रिपोर्टिंग और अदालत पर सेंसरशिप की तलवार से वार किया, अब उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये अदालतें अब लाइव पाकिस्तान की आवाम तक उन तमाम मुकदमात की समाअत को दिखाएंगी, सुनवाएंगी जिन मुकदमात के तनाजुर में ये तमाम पाबंदियां लगाई गई। लेकिन व्यूअर्स, आज सबसे अहम खबर ये रही, पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मामला हमेशा से अदालतों में जाकर ख़त्म हो जाता है। अदालतें हुक्म जारी करती हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। जिन पर शक का इजहार किया जाता है वो कभी भी कटहरे में खड़े नहीं हुए। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जबरी गुमशुदगी के मामले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पीछे नहीं हट रहे और वो खुफिया एजेंसीज के सरबराहों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से रिमार्क्स जो हैं वो मुसलसल पास कर रहे हैं। और इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने काम ये किया कि पैमरा के ज़रिए इसे रोकने की कोशिश की कि अदालती कार्रवाई को पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ऐसे इकदाम करके क्यूरियोसिटी को डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर कि यार उस अदालत में हो क्या रहा है, क्या ऐसे रिमार्क्स हैं जो इस अदालत की पूरी कार्रवाई को आपने बंद कर दिया। पाकिस्तान की तमाम अदालतों में ऐसे कौन से मुकदमात हैं जिनके तनाजुर में ये सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई गई और वो कौन सी ऐसी खबरें थी जो अदालतों से रिपोर्ट होती रही जिसका असर पाकिस्तान की सियासी जो मंजरनामा है उसके ऊपर पड़ रहा है और ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज इसी किस्म की एक समाअत हुई है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में और ये जबरी गुमशुदगियों का केस है जिसमें उन्होंने गैर मामूली किस्म के रिमार्क्स दिए और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, ये रिमार्क्स एक कलीदी किरदार अदा करेंगे और इसका असर आप देखेंगे इस सियासी मंजरनामे पर, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पाकिस्तान के उस हलके को जो ताकतवर हलकों के नाम से मशहूर है और पाकिस्तान में जब भी कोई जबरी गुमशुदगी या फिर इमरान खान के मुकदमात की बात हो, पाकिस्तान में सियासत किस तरह से करनी है और हुकूमत वक्त को जब सपोर्ट की ज़रूरत हो और वो लोग जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उन हथकंडों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बाकायदा किरदार इसके अंदर देखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने रिमार्क्स के ज़रिए आज उन तमाम लोगों को एक पैगाम दिया कि अदालतों के अंदर कोई बड़ा नहीं है, बल्कि इन तमाम इदारों को कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करना होगी और वो कानूनी कार्रवाई असल में है क्या। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अपने रिमार्क्स में कहते हैं कि अहमद फराद रिकवर नहीं हुआ तो मतलब रियासत की गारंटी नाकाम हो गई। ये पैगाम उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को दिया और आगे से अटॉर्नी जनरल का ये जवाब आता है कि सर थोड़ा सा वक्त और दे दें और हम रिकवर कर रहे हैं। अब आईजी इस्लामाबाद इस हवाले से उनका बयान भी अदालत के अंदर जो सामने आया, वो ये कहते हैं कि अहमद फराद की मोबाइल लोकेशन शुमारी इलाका जात से ट्रेस हुई। जस्टिस कियानी के गैर मामूली रिमार्क्स इसके अंदर व्यूअर्स क्या थे। सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर तैयारी करके पेश हो। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताना है कि ISI काम कैसे करती है, ISI की इंटरनल वर्किंग कैसी है, रियासत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, सेक्टर कमांडर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। अब एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी बल्कि सामने और स्ट्रक्चर्ड होंगी। ये पुलिस वाले वर्दियों में क्यों खड़े हैं, ये कोई पागल नहीं है। ये इदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। इदारों का एहतसाब ना हो और एहतसाब का तरीकाकार मौजूद ना हो तो फिर मसला होता है। पाकिस्तान के अंदर यही तो होता है ना, लोगों को आप उठा लेते हैं, उनके घर वालों पर क्या बीतती है कभी किसी ने सोचा। सच बोलना कोई जुर्म नहीं है, सच बोलना नेकी का काम है। झूठ बोलना आपको जहन्नुम के किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है और जो लोग सच बोलते हैं आप उन्हें उठा लें तो इससे बड़ा गुनाह क्या होगा।
اور ان چہروں کو بے نقاب کرنا جو اپنے مقاصد کے لیے کچھ شخصیات کے لیے کام کرتی ہیں، تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بھائی، یہ نیکی ہے، اور اس نیکی کو روکنا اصل میں گناہ کا کام ہے۔ اب عامر فاروق صاحب کی گفتگو سے اور جو ریمارکس انہوں نے پاس کیے، وہ اب اداروں کے اس سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں جو اداروں کے اندر موجود ہے، اور وہ ان کا اپنا خود ساختہ سٹرکچر تیار کیا ہوا ہے۔ ایک ہیرارکی تو ہوگی نا جس کے تحت اسے کام کرنے کی اجازت ہے، اور یہ سیکرٹ فنڈز کس کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ یہ کچھ شخصیات کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، پاکستان کے جو ریسورسز ہیں وہ پاکستان پر خرچ ہوں گے۔ یہ واضح پیغام جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے ویورز دیا گیا ہے۔ پھر احمد فراد کی ریکوری کی بات نہیں، پوری قوم کی ریکوری کا معاملہ ہے۔ اب پورے پاکستان کے مسنگ پرسنز کا معاملہ دیکھا جانا ہے۔ پولیس کا تفتیشی افسر ایک سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند کرے گا، میں اب فیصلہ دوں گا اور وہ احمد فراد کے نام کے ساتھ ہی ہوگا۔ آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر 29 مئی کو سیکٹری دفاع ساتھ ذاتی حیثیت میں پیش ہو۔ سیکٹر کمانڈر کی حیثیت پولیس کے ایک ایس ایچ او کی ہے، اس کو عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ عدالتوں میں پیش ہونے سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی، میں آخری آدمی ہوں گا جو کسی باوردی افسر کی بے عزتی کروں، بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر آئین اور قانون کا معاملہ ہے۔ اگر عدالت کسی کو بلاتی ہے تو آپ کو جانا ہوگا، یہ نہیں ہوگا پھر پاکستان میں۔ ایک چیز آپ کو ویورز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کچھ افراد کو قانون اور آئین کے دائرہ کار میں نہیں لا سکتے تو پھر عام آدمی بھی سوال کرے گا نا کہ جناب میں بھی نہیں جاتا۔ اور اگر اس ملک کے اندر نواز شریف کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ وہ اپنا علاج بیرون ملک کروائے، تو پھر پاکستان میں ہر قیدی کو اس اجازت کے لیے استدعا کرنی چاہیے کہ اس کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا، اسے ملک سے باہر جانے دیا جائے، اور قانون اور آئین کے حساب سے سب کو برابر کرنا ہوگا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امیر کے لیے قانون کچھ اور ہو، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور یہی بات آج جسٹس محسن اختر کیانی اپنے ریمارکس کی شکل میں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی سیاسی جو وابستگی ہے یا سیاسی چہرہ بہت اچھا دکھانا ہوتا ہے تو شفافیت رکھیں۔ عدلیہ اداروں کے ماتحت نہیں ہے، وہ اسے ماتحت لانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ جب انہوں نے مداخلت کی کوشش کی، بہت خوفناک نتائج ملے۔ پاکستان میں عدالتیں بڑا واضح پیغام دے رہی ہیں ویورز کہ اگر ہمیں ہمارے کام سے روکا گیا تو پھر ہم اس تمام نظام کے خلاف آواز بلند کریں گے جو آواز ہمیں دبانا چاہتی ہے۔ پاکستان میں وکلا برادری موبلائز ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر، ججز کے اندر یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے کہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا۔ وہ نظام جو اس وقت عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نظام کے اندر بھی عمران خان نے کوئی فاؤل پلے نہیں کیا، اور اب عمران خان کو ضمانتیں ملنی چاہیے۔ اور یہ کنسنسس ہے پاکستان کی عدالتوں کا کہ مداخلت کر کے اگر ہمارے سے یہ کہا جائے کہ جھوٹے سچے مقدمے بناؤ، عمران خان کو مزید آپ نے اندر رکھنا ہے، تو پھر پاکستان کی عدالتیں اب یہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ویورز، آج کے ریمارکس اتنے غیر معمولی ہیں کہ پاکستان کے میڈیا نے اسے مکمل طور پر سینسر کر دیا۔ پاکستان میں جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے کسی قسم کا ٹکر آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر نہیں دیکھنے کو ملے گا، اور ایسے وقت میں جب سیکٹر کمانڈر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، عدالت اب یہ فیصلہ دے گی کہ انہیں پیش کیا جائے، اور پھر سیکٹری دفاع اور حکومت جو ہے وہ مشکل بھی آنے والی ہے۔ تو یہ معاملات بہت ہی خطرناک حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جب انہوں نے مداخلت کی کوشش کی تو بہت خوفناک نتائج اس کے آئے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر مارشل لا لگا تو اس کے نتائج کیا نکلے، پوری قوم نے بھگتے۔ جب ملک کے اندر مارشل لا لگتا ہے نا تو دنیا آپ سے دور بھاگتی ہے۔ خزانے خالی ہوں تو مارشل لا نہیں لگا کرتا، یاد رکھیے گا۔ جب خزانے بھرے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ماشاء اللہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ٹکراؤ کا ماحول جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو ویورز اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے۔ آئی ایم ایف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو بل اور جو سفارشات اس وقت آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور جو بجٹ اس وقت آپ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں جتنی بھی آپ نے نکات کو شامل کیا، اسے اب آپ کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کا نام ہے۔ پارلیمنٹ صرف ایک اتحاد کا نام نہیں ہے جو چور ڈاکوؤں کا ہو، بلکہ اس میں وہ کوارٹرز بھی آپ کو شامل کرنے پڑیں گے جو اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات بہت خطرناک حد تک جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر محسن اختر کیانی صاحب کی بات اگر آپ غور سے جو انہوں نے کہی اسے سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عدالتیں
اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں جہاں پر سیز فائر اگر ہو تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر یہ سیز فائر نہ ہوا تو ویورز کم از کم میں اس ملک کے اندر ایک نئی تحریک کو جنم لیتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور وکلا برادری جب سڑکوں پر آ جاتی ہے اور طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی دیکھا کہ ایک عامر نے پاکستان کی جمہوریت کو 9 برس تک جو ہے وہ قید رکھا، اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے آج تاریخ کے اندر مشرف صاحب کا کوئی نام نہیں لیتا، لیکن ان لوگوں کا نام ضرور لیا جاتا ہے جنہوں نے اس عامر کے خلاف ایک سٹرگل کی، اور یہی پیغام جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بدنام ترین تاریخ ہے۔ کیا کوئی مثال ہے کہ کسی انٹیلیجنس افسر کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہو؟ آئی جی اسلام آباد علی ناصر نے یہ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ سر، آپ کسی انٹیلیجنس افسر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کسی عامر کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا اور کسی کو سزا نہیں ملی۔ مشرف صاحب کے حوالے سے کیسز چلے لیکن سزا نہیں دی گئی۔ اور کس طرح سے اس وقت پیغام جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ فوج اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہم اپنے بڑوں کو جو ہمارے سے پہلے تھے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ اور انہوں نے پھر یہ پیغامات پاکستان کے میڈیا پر اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے یہ باتیں پھیلائی بھی اور پیغام بھی دیا۔ پھر آج اسلام آباد علی ناصر صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں۔ ناصر صاحب بھی کودے اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جسٹس کیانی نے کہا کہ جو استثنا ملا ہوا ہے اس استثنا کو ہی ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی، چونکہ اٹارنی جنرل صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ نمائندگی کر رہے ہیں وفاق کی۔ وفاق اس وقت پریشان یہ ہے کہ عدلیہ ہماری بات نہیں مان رہی، کنٹرول سے باہر نکل گئی، اور اسٹیبلشمنٹ کی بات تو بالکل بھی نہیں مان رہی۔ جہاں سے کوئی خیر کی خبر آنی تھی اور جو فیصلے ہم اپنے حق میں کروا سکتے تھے، اب ہم توقع نہ کریں کہ ہماری مرضی کے فیصلے آئیں گے۔ اور اٹارنی جنرل صاحب اس وقت پریشان ہیں، اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حالات سے وہ تنگ آ کر اپنی کرسی سے الگ ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی جان اے تاڑی نوکری پئی ہے، مجھے اس لڑائی میں نہ گھسیٹیں، اور میں اب آپ کا پیغام پاکستان کی عدالتوں کے سامنے جا کر اس طرح پیش نہیں کر سکتا، آپ جانیں اور پاکستان کی عدالتیں جانیں۔ کیونکہ پھر یاد رکھیے گا، اگر یہ تحریک چلی تو پھر ہر اس شخص کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس وقت حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ جسٹس کیانی صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ایسا کر دیں کہ ایجنسیوں کو قانون سازی کر کے 6 ماہ حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیں۔ اٹارنی جنرل نے اس کا جواب دیا کہ جناب آئین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے نا یہ جان کے سوال کیا اور یہ کہلوانا چاہتے تھے اٹارنی جنرل صاحب سے کہ اگر آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے تو بھائی جان پھر تسی لوگوں کو پھڑ دے کیوں ہو؟ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، کسی نے کوئی غلطی کی، کسی نے آئین پاکستان کو پامال کیا، کسی نے بغاوت کی، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھائیں، اور اگر اٹھانے کا اختیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو آئین میں تبدیلی آپ کو کرنا ہوگی۔ تو اٹارنی جنرل نے صاف کہہ دیا کہ جناب اگر ہم نے یہ کام کیا کہ ٹھیک ہے آپ قانون میں جا کر تبدیلی کر لیں تو پھر ہماری ایک سیاسی موت ہوگی۔ تو سیاسی جماعتیں کب ایسا کرنا چاہیں گی؟ آئین ان باقی چیزوں کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ محسن اختر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں ہم سب ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کھڑے ہیں۔ اب ایک آدمی سے مراد ان کی کیا ہے؟ پاکستان میں تو اب ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ ایک آدمی کون ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک ٹیم جو کام کر کے گئی تھی، دوسری ٹیم نے اسے ملزم بنا دیا۔ وہ ہی از ناٹ کمنگ سلو، اور یہ لڑائی بڑھ گئی ہے، اور اس لڑائی کا نتیجہ بہت ہی خوفناک ہوگا۔ سماعتی لائیو دکھانے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ حامد میر صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ جیسا میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیمرا کے ذریعے میڈیا سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس عدالت کی کارروائی کیا میڈیا پر رپورٹ کی جا سکتی ہے؟ جسٹس کیانی نے جواب دیا کہ میڈیا کو بالکل رپورٹ کرنے کی اجازت ہے، ہم آئندہ اس عدالت کی کارروائی لائیو دکھائیں گے۔ اس عدالت کے مسنگ پرسنز کے تمام کیسز جو ہیں وہ لائیو دکھانے کا آرڈر جاری کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سماعت جو ہے وہ 29 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ویورز، یہ کوئی معمولی سماعت نہیں تھی۔ اس سماعت نے چیلنج کیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور زور آزمائی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ ریئل کلیش آف ٹائٹن ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، عامر فاروق صاحب کے جو فیصلے ہیں نا، آج وہاں پہ پیمرا کے حوالے سے ایک درخواست گئی، صحافی برادری ساری گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر یہ عامر فاروق کی جگہ عطر منیلا صاحب اس عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حالات آج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ انہیں تو آپ نے اوپر بھیج دیا کہ چیف جسٹس کو بدلو، اور عامر فاروق صاحب نے کیا کیا اس کیس کے اندر؟ انہوں نے ساتھ دیا ہے حکومت کا، اور نوٹیفیکیشن کی جاری جو ہوا اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو ہم معطل نہیں کر رہے، اور لیکن یہ ضرور کریں کہ کسی بھی ٹیلی ویژن کے خلاف، کسی بھی رپورٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی،
اور حکم امتناعی ہم آپ کو نہیں دیں گے، انہوں نے نوٹسز کر دیے۔ یار اگر نوٹیفیکیشن ہوا اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور عدالتی رپورٹنگ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو آئین اور قانون کے ساتھ اور بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آپ حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ پیمرا کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کا کردار بھی ہمیشہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کس طرح سے یہ اعلی کار بنے رہے اور کس طرح سے انہوں نے کچھ لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کرسی کا استعمال کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ میں آپ کو ایک اور کیس کے حوالے سے بتا دوں، چونکہ پاکستان کی عدالتیں اب خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ میں آپ کو مسلسل رپورٹ کرتا رہا کہ عدلیہ کے اندر اب یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مداخلت بہت ہو گئی، ججوں کو ڈرانے دھمکانے کی بات بہت ہو گئی۔ ویورز، اس ملک کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب ایک عامر نے افتخار محمد چودھری اور ایک پولیس والے نے جس طرح سے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اپنی کرسی سے ان کو ہٹا دیا گیا اور ججز کو ڈیپوز کر دیا گیا، تو اس کے بعد اس ملک کے اندر تحریک چلی۔ آج ملک کے اندر وہی معاملات ہیں، مداخلت ہو رہی ہے، 6 ججز نے خط لکھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تمام عدالتیں آپ کو یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہم اب اس مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس میں ایک نیا ایڈیشن یہ ہوا ہے، عامر فاروق صاحب نے تو جو کچھ کیا وہ اپنی عدالت کے کرتا دھرتا ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد احمد خان، ان کے الفاظ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، پنجاب کی جو سب سے بڑی عدالت یعنی جو ججز کے اعتبار سے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے اور سب سے زیادہ بینچز بھی اس کے ہیں، اور وہاں کا چیف جسٹس اگر یہ کہے گا تو جسٹ امیجن کریں کہ تحریک میں اگر یہ ججز شامل ہو گئے تو کتنی بڑی تحریک چلے گی اور پنجاب حکومت کے لیے کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ وکلا سڑکوں پر نکلیں گے، آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے تو عدالتیں پھر آرڈر پاس کریں گی کہ ان کو احتجاج کرنے دیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کے حقوق کو سلب کر لیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو باتیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک پیغام ہے۔ کل میں جب انہوں نے پابندی لگائی نا، تو میں یہ سوچا تھا کہ یار عدالتی کارروائی پہ تو آپ نے پابندی لگا دی، ججز بات نہیں کر سکتے۔ مقصد تو یہی تھا نا کہ جو مداخلت ہوئی اور جس طرح سے رگڑے پہ رگڑا لگ رہا ہے اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خفیہ ایجنسیز کے کردار کے اوپر، اگر یہ باتیں رپورٹ نہیں ہوتی اور جو جج ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کسی کنونشن میں جا کے خطاب کرے گا، اور پھر آپ اسے کیسے روکیں گے؟ وہ تو رپورٹ ہوگا، کیونکہ وہ عدالتی کارروائی نہیں ہے۔ پیمرا کہاں پر رکاوٹیں کھڑی کرے گا؟ اور آج وہی ہوا۔ ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب کیا اور وہاں پر وہ باتیں کر دی جو محسن اختر کیانی اپنی عدالت میں بیٹھ کر رہے تھے۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ مجھ سمیت ہر جج کے دل میں وکیل کا بڑا احترام ہے، کسی بار کسی ادارے اور حکومت کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہم نے کسی حکومت، ایجنسی یا ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا، سسٹم میں بہتری کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے، ججز نے، وکلا نے، متعلقہ ایجنسیوں نے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اگلے جہان میں ہمارا حساب ہوگا تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہی بات ہے ویورز کہ سچ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، سچ نہ بولنا گناہ ہے، اور سچ بول کر آپ اپنی اگر زندگی گزاریں گے تو پھر چاہے آپ کے اوپر جبری گمشدگی کا اور آپ کو اٹھا کر ایک ٹیگ لگا دیا جائے، آپ کو جو مرضی کر لیا جائے، لیکن آپ ہمیشہ ہر جہان میں سرخرو ہوں گے، اور یہی صحافی کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں آپ کو بولنا چاہیے، لیکن خدا کے لیے صحافیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ پروپیگنڈا مت کریں۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے نا، تو پھر آپ اس پورے بیانی کو کمزور کر دیتے ہیں جو سچ کا بیانیہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احترام اس وقت تک ہے، بہت ہی اہم بات انہوں نے کی کہ احترام کسی کا اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اگر عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سب نے جو احترام کرنا ہے، ہمارے سے بھی اس احترام کی توقع نہ کی جائے۔ پاکستان کی عدالتیں اب اور ان ججز جو ان عدالتوں کے سربراہ ہیں وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، اور جتنی مداخلت ہو چکی ہے اب اس کے اوپر پوری پاکستان کی عدالتیں، چیف جسٹس صاحبان اور ججز جو ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل سچویشن بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت وقت کے لیے۔ ان حالات میں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری آئے گی؟ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا؟ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اب عمران خان کے خلاف ایک نئے مقدمے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ کچھ روز پہلے عمران خان نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک بیان دیا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں خاص شخصیت کے پیچھے جاؤں گا، یعنی ان کا پیچھا کروں گا، اور اب اسے بنیاد بنا کر یہ مقدمہ عمران خان کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔
जब अदालतें इमरान खान के हक में फैसले देंगी, मेरिट पर फैसले आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें जमानतें मिलेंगी, तो फिर व्यूअर्स लोगों ने देखना तो ये है कि पंजाब में इमरान खान अगर सड़क पर आ गया और उसने तहरीक का आगाज़ कर दिया तो पंजाब हुकूमत और मरियम के इक़्तिदार का क्या होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब काबीना के एजेंडे में से शामिल किया गया और आगे लिखा हुआ था इमरान खान के नाम के आगे होम सेक्रेटरी साहब, यानी उन्हें कहा जाएगा जी मुकदमा तैयार करें, और इन्होंने धमकी दी है। तो इस तरह तो फिर पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात दायर होने चाहिए। और आपको याद होगा कि इससे पहले जज ज़ेबा का भी यही मामला था और इमरान खान को जज ज़ेबा के हवाले से अदालतों के चक्कर लगवाए गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और फिर यहाँ तक जजेस ने कहा जी कि हम टी रूम में बैठे हुए थे जब हमने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा और अदलिया की ये लकीर है और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा गया। आज वही अदलिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही है। आज आपको आइन और कानून की जो बात आप करते हैं याद भी आ गया, उस वक्त ये जजेस कहाँ पे थे? उस वक्त इन्हें क्यों याद नहीं आता था आइन और कानून? अपने घर को जब आग लगी और बात अपने घर तक आई तो इन्हें एहसास हुआ कि हम अब मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान ने खुद चलकर जज ज़ेबा के पास गए और कहा कि बताइएगा कि मैं आया था और मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी को धमकियां मिली राना सनाउल्लाह की तरफ से कि हम उनके बच्चे और वो भी इसी शहर में रहते हैं, ये क्या कहना चाहते थे, और फिर अदलिया को धमकियां मिलती रही। अब इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स इसके अंदर ये है कि मरियम के पास ये इजाफी चार्ज है जो लास्ट इतलात थी उसके मुताबिक, और देखना ये होगा कि मरियम क्या हुक्म देती हैं और मरियम के इस हुक्म की क्या वक़्त होगी, वैल्यू होगी। तारीख अब इसे जज करेगी। अपने कमेंट्स भेजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको जो कत्ल का मामला है, इमरान खान की मनसूबाबंदी जो क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।